यूजुअली क्या करते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा, इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल क़द्र, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए हम 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया, इसमें कुछ महीने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? नमाज ईद का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह जाते, सबसे पहले नमाज पढ़ते, फिर खुतबा देते, जबकि लोग सफों में बैठे रहते। खुतबा में लोगों को नसीहत, वसीयत करते और हुक्म देते, फिर वापस लौटते। वुजू करके क़िबले की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर कहते हुए रफ़ुल यदैन करें, फिर सीने पर हाथ बांधकर दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ें, फिर दुआए इस्तिफ्ताह खत्म करके क़िराअत से पहले ठहर ठहर कर 7 तकबीरें कहें। कब? सूरत अल फातिहा से पहले। हर तकबीर पर रफ़ुल यदैन करें और हर तकबीर के बाद हाथ बांधें, नहीं तकबीर करके हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगे बल्कि सीने पर बांधेंगे। फिर इमाम ऊंची आवाज से और मुक्तदी आहिस्ता अल्हम्द शरीफ पढ़ें, फिर इमाम ऊंची आवाज से क़िराअत पढ़े और मुक्तदी चुपचाप सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अजहा और ईद उल फितर में सूरत क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद और इक़्तरबतिस साअह वन्शक़्क़ल क़मर पढ़ी, और एक रिवायत में है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीथुल गाशिया, ये सूरतें भी पढ़ी। ये इन सूरतों में क्या मानी है, किस चीज की याद दहानी? चलिए मान लिया आपकी बात, ये तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और उस दिन क़यामत की बात, इक़्तरबतिस साअह और हल अताका हदीथुल गाशिया, और सूरत क़ाफ तो बहुत ही हिला देने वाली सूरत है। ऐसा क्यों? खुशी के दिन में आखिरत की याद क्यों? अमूमन ऐसा होता है कि खुशी में एतदाल कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब इंसान को कोई खुशी का मौका होता है, और फिर इज्तिमाई खुशी, एक तो होती है ना आपकी इंडिविजुअल इनफरादी खुशियां, मसलन किसी की शादी है, या किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, या कोई इम्तिहान में पास हुआ, ये खुशी कैसी खुशी है? इनफरादी खुशी। आप मना रहे हैं खुशी, आपके घर वाले मना रहे हैं, महदूद पैमाने पर है। और एक खुशी वो खुशी है जो सारा शहर मना रहा है। अब वो काम जो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें इस बात का अंदेशा हो सकता है ना कि इंसान खुशी में फिर हद से बढ़े, और ऐसे हद से बढ़े कि बिल्कुल ही अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। तो ऐसे मौके पर भी आखिरत की याद दिलाई गई, ताकि इंसान किसी भी वक्त अपने उस असल घर से गाफिल न हो। और फिर ये बात भी है कि क़यामत के दिन भी सब लोग इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। तो खास तौर पर जब नमाज के लिए सब इकट्ठे हों, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हों, तो उस मौके पर आखिरत को भी आप रिलेट कर सकते हैं। किस तरह रिलेट कर सकते हैं? कि वहां भी बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। आखिरत का दिन यौमुल जम भी तो है ना, इकट्ठे होने का दिन भी है। बेहतर है कि सूरत फातिहा के बाद मसनून क़िराअत की जाए,
جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں. ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا. تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے. جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا. پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں. اور ان کا صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہے. سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں بھی تسبیح پڑھتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز یا پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے. اور پھر جب کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہو. پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتے رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی. اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں، ایسے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ تو for sure ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورۃ ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے. اور پھر جو بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اور یہ ویڈیو جو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈس کو، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، سب کو بھیج دیں. یو نیور نو کہ کسی کو بھول جائے، کسی کو اتنی امپورٹینس کا نہ پتا ہو. یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس کا ریمائنڈر ہو جاتا ہے ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے. ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ملا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں نا، ہماری سب کو پرماننٹ یہ جاب ملی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے. وہ یہ بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں گے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو میں نے پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا کیا؟ تو سارے نبی کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اور اس میں ایک واقعہ بتاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا. تو نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب العالمین میں نے سارا آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اس کا گواہ لے کے آئیں. اب شہداء علی الناس، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اپنا گواہ لے کے آئیں، تو وہ ان کی امت سے بلایا جائے گا، اس کی امت سے پوچھا جائے گا اور وہ صاف انکار کر دیں گے. اور وہ یہ گواہی جو ہے یہ مشاہدے کی بنا پہ نہیں ہوگی، یہ علم کی بنا پہ ہوگی. کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا
اب دیکھیے جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا گواہی دیں گے. قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا ایک ایک پیغام اس امت کو پہنچا دیا تھا. دیکھیے ہم نبی بھی گواہی ہوں گے. وہ کس طرح سے, یہ دیکھیں وہ چین آپ دیکھیں ذرا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. اور آگے دیکھیے وما, اور نہیں جعلنا, بنایا ہم نے القبلۃ, قبلہ کو, التی, وہ جو کنتا تو تھا, علیہا, جس پر, کہ نہیں بنایا ہم نے قبلے کو جس پر تو تھا. مینز کہ وہ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا, انہوں نے خود اپنے لیے وہ قبلہ چن لیا تھا. الا, مگر, لنعلم, تاکہ جان لے, من یتبع, کہ کون پیروی کرتا الرسول, رسول کی, ممن ینقلب, اور کون پھر جانے والا ہے, الی عقبیہ, اپنی ایڑیوں سے, وَإِن, اور بے شک, کانت, تھا, لکبیرۃ, بہت مشکل, الا, مگر, علی الذین, ان لوگوں پر, ہدی اللہ, جن کو ہدایت دی اللہ نے, وما کان اللہ, اور نہیں تھا اللہ, لیضیع, کہ وہ ضائع کرتا, ایمانکم, تو ایمانکم, تمہارے ایمانوں کو, ان اللہ, بے شک اللہ, بالناس, لوگوں کے لیے, لرؤوف الرحیم, بہت ہی شفیق و رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبلے پہ پہلے سے اہل کتاب جو ہے وہ فالو کر رہے تھے, وہ قبلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا, الا, مگر, لنعلم من یتبع, کہ اب جو یہ قبلہ چینج کرنے کی حکمت, ابھی قبلہ چینج نہیں ہوا, ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے, کہ وہ یہ جان لے کہ من یتبع الرسول, کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے, وممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون اپنے قدموں پہ ہی پھر جاتا, اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, یہ تابع جو پیروی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں قدم بہ قدم چلنے کو کہتے ہیں. اور یہ جو پیروی ہوئی تھی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا, کوئی آواز نہیں, کوئی کچھ نہیں, ان کا ایک عمل تھا جس کو دیکھ کے ساروں کے ساروں نے پیروی کی تھی. یہاں پہ ایک دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں ہمارے پہ آزمائشیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ. جو لوگ مکہ میں تھے مسلمان, انہوں نے تو وہ اپنے امتحان میں پورے اتر چکے ہوئے تھے الحمدللہ, انہوں نے تو اتنی سختیاں جھیل کے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں بھی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے, جنہوں نے بیعت کر لی تھی, وہ لوگوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ جیسے لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر کھول دیے, اپنے کاروبار دے دیے, کہ آدھا سارا کچھ باندھ دیا, تو وہ بھی اپنے ٹیسٹ میں پورے ہو گئے. اب یہ 15 سے 16 مہینوں میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا, یہ اب ان کا ٹیسٹ تھا, کیونکہ قبلہ جو تھا وہ دیکھیں, یہ ان کے باپ دادا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی کوئی ایک نئی بات آپ سنتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کہہ رہے تھے نا, تو ابھی میں نے یہ پڑھا ہے قرآن میں کہ یہ ایسا نہیں ہے, یا میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ایسا, فار ایگزامپل رفع یدین کا ہے کہ یا ایسے کر سکتے ہیں یا ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا کوشچن ہوتا ہے کہ میرے تو ابو بھی یہ کرتے تھے, میرے تو دادا اتنے دیکھتے تہجد گزارتے, وہ کرتے تھے, کیا ان کو نہیں پتا؟ میرے تو فلاں یہ کرتا تھا, کیا ان کو نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا, بالکل یہی چیز تھی کہ اتنے سالوں سے لوگ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے, عبادت کر رہے تھے. تو اب جب قبلہ بدلنے کا وقت آنا تھا تو یہی کوشچن عام آدمی کے پاس آنا تھا, یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے باجداد ایسے کر رہے تھے, تو لو اب یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ ہوا بھی, یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی, اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے. لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ, آپ دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا. تو وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لنعلم من یتبع الرسول, کہ کون رسول کی پیروی کرے گا, ممن ینقلب, اور کون پھر جانے والا ہے, علی عقبیہ, اپنے ایڑیوں کے بل, وَإِن, اور بے شک, کانت, تھا, لَكَبِيرَةً, بہت بھاری, الا, مگر, عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ نے. دیکھیے یہاں بھی, اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا, جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا, جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ڈگ گئے ہوتے ہیں,
ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا. لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف رحیم. اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کوشچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے. ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہاں پہ ایمان حکم جو ہے نا یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے. الحمدللہ. یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں. تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے. اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے. تو وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ میں آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں. اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے. وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا پوچھ جاتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا نہیں کر رہا. تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی ساری چیزیں دے دیں گے. وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزرے. جو امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بک جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ سبحانہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو، وہ بڑا مشکل ہے. آنیسٹلی بہت مشکل ہے. پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ صابرین کے سبب دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی. اب وہ مشکل نہیں لگتا، دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے. کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے.
یہ 10th کے بعد کالج میں ایسے ہی گھس جائیں گے. ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا, ٹیسٹ تو دینا پڑے گا. اس ٹیسٹ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے, اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے. لیکن ہمیں یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے, جب ہم اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں گے. ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا, آف کورس اس میں برکتیں ہیں, لیکن اب دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے. وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا کہ ہمیں کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے. جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے, ہم سڑک پہ دیکھے گاڑی چلا رہے ہیں, ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے, فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے, ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے خود ہی لے جائے گی, ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں, کبھی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. منزل کا پتہ ہونا ضروری ہوگا ہمارے لیے, تبھی تو ہم وہاں جائیں گے. تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں یہ سارے راستے سمجھ آ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارہ ہے نا, یہ سارا امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے. سارا سپارہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کیا ڈونٹس ہے, کیا ڈوز ہے, کیا ڈونٹس ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سپارہ ختم ہونے تک ہم پورے مکمل طور پہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمیں عمل کرنے آسان ہو جائے. اب آئیے, اصل حکم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. قد بے شک نارا ہم دیکھ رہے ہیں, تقلبا, تقلبا کہتے ہیں بار بار اٹھنا. یہ اس کے اندر جو آتا ہے نا لام کے اوپر تشدید ہے, اس کی وجہ بھی ہوتی ہے شروع میں تا اور پھر تشدید سے بار بار اٹھنا. وجہ کا, آپ کا چہرہ, فی السمائی, آسمان کی طرف. یہ بڑا خوبصورت بات لگتی ہے. اور پھر اگلا جو جملہ نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, تو بلا شبہ ضرور پھیر دیں گے. شروع میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک یہ دعا کی. صاحب نصاب ہے, تو اس میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیوں اب کلیئر بات نہیں سمجھ آتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے, چاہے وہ والد ہے یا شوہر, وہ قربانی کرتا ہے اور باقی اہل خانہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگر لڑکا ہے وہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, لڑکی ہے وہ کما رہی ہے, یا بیوی کے پاس 750 تولے, سوری I wish 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہے, تو وہ صاحب نصاب ہوگی. اب 100 اتنے 750 تولے ہوگا تو وہ تو پکی صاحب نصاب, وہ محلے کی بھی قربانی کر دے گی. تو اچھا جی, ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اچھا, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا, اور جبکہ وہ اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے تھے. تو اس پہ علماء نے بتایا کہ یہ حکم اس وقت کے رواج اور وسائل کے مطابق تھا. وسائل کے مطابق تھا آج کے دور میں, کیونکہ قربانی مالی استطاعت رکھنے والے ہر فرد پر واجب ہے. اس لیے اگر بیوی یا بچے صاحب نصاب ہوں گے, اب صاحب نصاب آپ کو میں نے بتا دیا نا, تو وہ ذہن میں رکھیے گا, تو وہ کیا کرے کہ اگر بیوی یا بالغ بچے خود صاحب نصاب, یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے, تو ان کی الگ قربانی ہوگی. گھر کے سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود مالی طور پر اپنے ذمہ دار ہیں اور صاحب نصاب ہے. بیوی یا بالغ بچے اپنی طرح سے قربانی کریں گے, یا وہ گھر کے سربراہ کو سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرح سے بھی قربانی کر دے. اچھا, یہ تو کوشچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری. اب جو ڈفرنس ہے نا, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ, کیونکہ اکثر ہم لوگ, آپ نے یہ سنا ہے نا, میں اکثر کلاسز میں بھی یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا, تو وہ پہلا کویشچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے. تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے. رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے, اس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ.
اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو۔